अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आज हमारे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक उभरते सितारे और बहुत ही मेहनती इंसान मोहतरम राना अब्दुल कयूम साहब, जो कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फरीदकोट के हेड मास्टर हैं और इसके अलावा तंजीम असातिज़ा के जो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो असातिज़ा के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, उनके मुख्तलिफ तंजीमों के आप इंचार्ज भी हैं। ये खुद ही बताएंगे, इनसे हम पूछेंगे। और इसके अलावा फलाह बहबूद के जो काम होते हैं मुआशरे में, उन पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खुसूसन इनका जो स्कूल है हमने देखा बहुत ही खूबसूरत है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मोहतरम राना अब्दुल कयूम जोया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राना साहब, बेहद खुशी हुई खुसूसन आपका जब हमने स्कूल देखा, माहौल देखा, बड़ा शानदार था। हम इंटर हुए, नमाज़ पढ़ी जा रही थी, बच्चियाँ अलहदा पढ़ रही थी, बच्चे अलहदा पढ़ रहे थे और कोई बच्चा हमने नहीं देखा जो नमाज ना पढ़ रहा हो। बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है आपका, वैसे भी खूबसूरत फुलवाड़ी वगैरह और सफाई का निज़ाम ज़रा ज़बरदस्त है। तो ये कब से ये आप यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है और ये सारा सेटअप कहीं से सीखा या खुद ही आपकी अपनी इख्तरा है? बस भाई, मैं 2004 को यहाँ आया एज ए हेड मास्टर और इस स्कूल को मैंने प्राइमरी से डेवलप किया एलिमेंट्री स्कूल में। और ये एक खंडर था जब मैं यहाँ पे आया था। ये बिल्डिंग 1999 में बनी थी, लेकिन अपग्रेड 2004 में जाके हुई। अच्छा। सारी टूट फूट का शिकार थी। तो हमने NSB के वसाइल को इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ हज़रात के यहाँ हमने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हमारे स्कूल का जो मेयार है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड स्कूलों में है, रिजल्ट के अतबार से, डिसिप्लिन के अतबार से, स्ट्रेंथ के अतबार से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस गाँव के अंदर जो है फीमेल का स्कूल प्राइमरी है। जी जी। तो एलिमेंट्री स्कूल ना होने की वजह से गरीब लोग हैं वो बच्चों को शहर नहीं भेज सकते। तो वालिदैन की पुरजोर मुतालबे पर और टीचर कम्युनिटी और इस तरह हमारे स्कूल काउंसिल से कंसर्न करके हमने यहाँ पे बच्चियाँ भी यहाँ पे दाखिल की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक को एजुकेशन यहाँ सिस्टम है। चार हमारे पास फीमेल स्टाफ भी है और हर चीज़ बच्चों की हमने लादा रखी हुई है। मेयार के वाले से मेयार बनता है मेहनत से। सही। तो आज इस पोजीशन पे जो हमारा स्कूल खड़ा है, इसके अंदर हमारी 15 साल की मेहनत है। इसलिए आज हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, लोगों का इस पे स्कूल पर ट्रस्ट है और हमारी ये कोशिश है कि हमें एक ऐसा स्कूल बनाएं मॉडल इसको दूसरे लोगों के लिए कि आम लोगों का ये तासर किया है कि गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, वहाँ के टीचर दिलजमी से पढ़ाते नहीं हैं और पैसे वाले लोग जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाते हैं। तो हमारा ये मिशन है कि हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दें बच्चों को। सही। हमारे पास स्टाफ जो है बड़ा लर्नड है। मेरे पास 4 लोग MPhil हैं, एक PhD कर रहा है, मैं खुद MPhil किया मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में और पॉलिटिकल साइंस में भी मेरा मास्टर है, एजुकेशन में मेरा मास्टर है, MA भी मैंने किया। तो ये हमने ये मेरा ख्वाब है कि हमारा स्कूल ऐसा हो कि लोग इसकी मिसाल दें और ये करप्शन फ्री भी हो, चाहे ड्यूटी के वाले से है, चाहे फंड्स के इस्तेमाल के वाले से। और ये कहा जाता है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत करप्शन है, स्कूलों के अंदर भी हर चाहे वापदा का महकमा, चाहे पुलिस का महकमा है, हर महकमे के अंदर करप्शन है। और मेरा ये ख्वाब है कि हम एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने पेश करें कि गवर्नमेंट इदारे भी बगैर करप्शन के अच्छा चल सकते हैं। अच्छा सर, पूछना ये था कि आपके यहाँ को एजुकेशन है, ज़ाहिर छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो कोई ना कोई पेश आती होगी। तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना है आपको को एजुकेशन के हवाले से? को एजुकेशन के हवाले से क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इस्लामियात है और मैं यहाँ पे रोज़ाना असम्बली में एक हदीस सुनाता हूँ और हमारे बच्चे माशाल्लाह आधे आलम मेरे स्कूल स्टूडेंट हैं और हमने स्टाफ को भी मोटिवेट करके इस्लाम की तरफ लाए हैं। तो सबसे बड़ी ये मेरे स्कूल का एजाज़ ये है कि मेरे स्कूल में जो छठी से बच्चियाँ ऊपर है 6, 7 और 8 में, वो सारी पर्दा करती हैं। सही। हमारे स्कूल में उनको देखा देखी जो हमारी 4 और 5 क्लास है वो बच्चियाँ भी अबाब पहन के आती हैं। तो एक तो हमने यहाँ पर्दे को फ़रोग़ दिया है और इन बच्चियों ने जाके अपने माँ से, अपनी बजी बहनों से पर्दा करवाया है। दाढ़ी को हम यहाँ पे फ़रोग़ दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा स्कूल जाहिर है कि तकरीबन 12 साल से सर्दियों में जो हमारा लॉन्ग टाइम होता है जिसमें आज आपने देखा कि यहाँ ज़ोर की नमाज बाजमात होती है। सही। तो हमने ब्रेक टाइम के लिए इनके ग्राउंड अलग रखा हुआ है, वहाँ पे वो अपनी एंटरटेन करती हैं, बच्चियाँ एंटरटेनमेंट करती हैं। तो हमने क्लासेस के अंदर भी बेंच उनके अलग हैं, इसलिए हम इनका आपस में इंस्ट्रक्शन नहीं होने देते और वो शरई तौर पर वो है भी गलत, होना भी नहीं चाहिए। इस वजह से आज तक हमें कोई इतना मसला नहीं बना। कोई मैनर्स छोटे बहुत इश्यूज होते हैं वो हम वालिदैन को बुला के हल कर लेते हैं, लेकिन मेजर इशू आज तक रेज नहीं हुआ।
اچھا، ہمارے ڈسٹرکٹ میں مختلف تنظیمیں ہیں جو اساتذہ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ مختلف تنظیموں کے عہدیدار بھی ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کون کون سے عہدے ہیں؟ میں اصل میں یہ اسٹارٹ تو میں نے پی ٹی یو سے لیا، مار مختار اور بھائی پرویز مار ہوتے تھے اکٹھے، بعد میں وہ ان کا کلیش ہو گیا آپس میں، اور مار مختار کا ایک اپنا گروپ چل رہا ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، پیر اختر مہار کا اپنا گروپ ہے، ہمارا جو ایفیلیشن ہے پیر اختر مہار کے ساتھ ہے، اسی اس وجہ سے کہ پیر اختر مہار جو دیانتدار صلاحات کے پابند ہے اور وہ دین سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اصل میں ہوتا یہ تھا پہلے جب ہم یونین میں نہیں آئے تھے، یونین میں نے جوائن تقریباً 2010 میں کی، 13 سال سے میں یونین میں ہوں، ہم نے پہلے یونین کے نام پر اساتذہ کرام وارہ گردی کرتے تھے، ڈیوٹی نہیں کرتے تھے، آفیسر کے ساتھ ریلیشن بنا لیتے تھے، اور وہ جو بھی یونین کا نمائندہ ہوتا تھا وہ اسکول میں بیٹھنا اپنی انسلٹ سمجھتا تھا، لیکن ہم نے اسٹینڈ کو چینج کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہماری ڈیوٹی پہلے یونین بعد میں، حتیٰ کہ ہماری مانا ایک میٹنگ کی اجازت ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہم وہ ویل بھی نہیں کرتے، جب ہماری کو میٹنگ ہوتی ہے ہم آف ٹائم میں رکھتے ہیں، اور اگر ہم کبھی آن ٹائم میں ہمیں نکلنا پڑے تو ہم اپنی اس دن کی بھی آف نہیں لگاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کی حلال ہے تو پھر آپ کی نماز بھی قبول ہے، آپ کا روزہ بھی قبول ہے، آپ کی دعا بھی قبول ہے، آپ کا حج بھی قبول ہے، تو ہم نے اس کے حلال کو فروغ دیا یونین کے والے سے، اور الحمدللہ ہمارے جو عہدیداران ہیں چاہے وہ پی ٹی یو کے ہوں چاہے ایس ایس ایسوسیشن کے ہوں، جو کہ میں ایس ایس ٹی کا تحصیل پریزیڈنٹ ہوں، اور پی ٹی یو کا اس وقت میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ کاڑا کا، تو ہماری جتنی بھی کور کمیٹی ہے ساری بارش ہے، ساری نمازی ہے، اور ہم انشاءاللہ جتنا بھی ہمارا آفیسر سے ریلیشن ہو، آج تک ہم نے کسی سے کوئی ریلیف نہیں دیا یونین کے نام پر، اور نہ ہم لینا چاہیں گے نیکسٹ ٹائم بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہماری ایم ایز کی رپورٹیں سب سے اچھی ہوتی ہیں، ہمارا ڈسپلن سب سے اچھا ہے، ہم روڈ پر بیٹھے ہیں، جو بھی بیوروکریٹ یہاں پہ آتا ہے آفیسر آتا ہے الحمدللہ، اب کل کی بات ہے میڈم فرا جو ہیں ہمارے ڈی او صاحبہ وہ سودان والے فرا ان کا نام ہے نا، جی فرا، وہ کل اسکول میں 8:15 بجے آئیں گے، تو میں سے پہلے آدھا گھنٹہ بیٹھا اور میں 8:15 اسکول میں موجود تھا، ہم نے اس کی پیس بنائی ہے، میرے پاس ان کا ٹائم لکھا ہوا ہے، یعنی وہ خوش ہو کے گئی ہیں، ہاں جی، اور وہ کہہ رہی تھی رانا صاحب میں جب بھی گزرتی ہوں تو آپ اسکول میں ہوتے ہیں، بچوں کو ہم خود روڈ کراس کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ میں خود آدھا گھنٹہ پہلے آتا ہوں، 20 منٹ بعد میں جاتا ہوں، وہ مجھے یہ ایک میرے اندر موٹیویشن ہے کہ میں اس ادارے سے رزق کماتا ہوں، اور یہاں پہ اتنا اچھا ٹائم گزاروں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میرا دل مطمئن ہو کہ میں نے اچھی ڈیوٹی، یعنی میں سمجھتا ہوں خوف خدا الحمدللہ جو بڑی چیز ہے، اور اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ اچھا سر، میں نے آپ کو سنا ہے آپ ایک اچھے اسپیکر بھی ہیں، اور جب آپ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت اچھا بولتے ہیں، تو آپ کیا تجویز دیں گے ایسے طلبہ کو یا ایسے اداروں کو جن میں طلبہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھا اسپیکر بنے، تو کون سی ایبلٹی ہے جو ان میں یعنی ان کو اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے تاکہ ایک اچھے اسپیکر بن سکے؟ دیکھیے میں الحمدللہ اسکول کالج لائف میں بھی میں اسپیکر تھا، یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں میرا ماسٹر تھا، وہاں پہ میں کلاس کا سی آر تھا، میں وہاں پہ جمعیت میرا، وہاں میں نے بڑی اسپیچیں کی، اور جتنے بھی یونیورسٹی کے فنکشن ہوتے تھے زیادہ کمپیئرنگ میں ہی کرتا تھا، تو کمپیئرنگ کے لیے جو میں سمجھتا ہوں ایک تو بندے کو بار بار یوز ٹو ہونا چاہیے، جتنا زیادہ بولیں گے آپ اتنا آپ کے اندر وہ اعتماد، غلط یا صحیح بولنا چاہیے، اسٹیج پہ آنا چاہیے۔ اب مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ مائک پہ آیا تھا تو میں جو تقریر میں نے تیار کی تھی نا وہ مجھے بھول گئی، صحیح، لیکن میرے پیچھے میرا ہیڈ کھڑا تھا، اس نے کہا کیری آن، اب جاری رکھیں، اس سے مجھے اعتماد ملا، اور آج کل تو میں اسمبلی میں ڈیلی یہاں 10 منٹ بولتا ہوں، اور میں یہ دیکھا ہے کہ اچھا اسپیکر بننے کے لیے آپ کا مطالعہ ضروری ہے، جتنا آپ کا مطالعہ ہوگا اتنا بچہ بولیں گے۔ سر میرے نزدیک ایک اچھا اسپیکر جو ہے ایک اچھا ٹیچر بھی ثابت ہوتا ہے۔ جی بالکل، جو اسپیکر نہیں ہے اسٹیج پہ آ کے نہیں بول سکتا، میں سمجھتا ہوں کلاس میں جا کے بھی کنفیوز ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے اس بات اتفاق کرتا ہوں، میں یہ خود کہتا ہوں اپنے اسٹاف کو بھی کہ آپ کی آواز اتنی ہو کہ پورے اسکول کلاس کے اندر گونجے اور بچے موٹیویٹ ہوں، جب آپ کی بات کے اندر منطق ہوگا، اثر ہوگا، دلیل ہوگی، ایکٹیویٹی ساتھ ہوگی، کوئی ایگزامپل ہوگی تو اس کو بچے سنیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ جو بندہ جس کی مضبوط اسپیکنگ پاور نہیں ہے وہ کلاس میں اچھا ڈلیور نہیں کر سکتا۔ صحیح، اچھا استاد ہونے کے لیے اچھا اسپیکر ہونا ضروری ہے۔ سر ایک کامیاب انسان، آپ کے نزدیک ایک کامیاب انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے نزدیک ایک کامیاب انسان کی ڈیفینیشن ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ اسے پکا سچا مسلمان ہونا چاہیے۔ اسلام جو قرآن مجید جو ڈائریکشن دیتا ہے
نماز کی، زکوٰۃ کی، صدقہ خیرات کی، صلہ رحمی کی، رحم دلی کی، اخوت کی، بھائی چارے کی. یہ وہ ویلیوز ہیں جو اسلام نے دی ہیں، لیکن پوری دنیا اس کو قبول کرتی ہے. جتنا بھی ہم اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے اتنے ہم عظیم انسان بنتے جائیں گے، اور جتنا ہم اسلام سے دور ہوں گے اتنا ہم فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، ہماری شخصیت کے اندر اتنا زیادہ تضاد ہوگا اور ہم اس میں ڈیویلی ہوں گے، پبلک کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی. سر آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی تو اللہ کے نبی کی ذات ہے. ہمارے لیے قرآن نے خود فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مومنو تمہارے لیے جو ماڈل ذات ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے. جتنا ہم اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے اتنی ہماری زندگی کے اندر نکھار آئے گا، ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، دنیا میں عزت و وقار ملے گا، قبر میں راحت و سکون ملے گا، حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی، اور جس بندے کو جنت مل گئی اس سے بڑی کیا اس کے لیے ڈیسٹینیشن ہو سکتی ہے، کامیابی ہو سکتی ہے. سر اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. رانا صاحب آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جتنے بھی لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں اور اپنے اسکولوں کے مسائل کو کیا ہے، اجاگر کیا ہے، ان سے جو بٹی صاحب کا میں نے سنا، بیتا صاحب کا بھی سنا، وہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹو ہیں. آپ اگر ایجوکیشن میں کہیں نا تو گلزار بھٹی میرے آئیڈیل ہیں. صحیح. اس سے زیادہ میں نے نیک، متقی، سمجھدار، پرہیزگار افسر نہیں دیکھا. ہارڈ ورک، محنتی اور دیانتداری. جب دیانتداری آتی ہے تو اس میں ہارڈ ورک خود ہی آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات. تو میں فالو کرتا ہوں گلزار بھٹی صاحب کو ایز آئیڈیل، ایز اے ہیڈ ٹیچر. تو وہ ہمارے ڈپٹی بھی پالپور رہے، اس وقت میں نے بہت کچھ سیکھا، ان کی بتائی باتوں پہ میں آج بھی عمل کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک بعمل انسان ہے، ہیڈ کے ساتھ دیانتدار بھی انسان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی وہ انسانی زندگی میں وہ دیانتداری ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر دیانتداری ہے تو آپ کے اندر ساری خوبیاں آ جائیں گی. دیانتداری نکال دیں ساری خرابیاں آپ کے اندر آ جائیں گی. تو روشن پاکستان کے حوالے سے جن لوگوں کے آپ نے انٹرویو کیے ہیں اسکول میں اس کو بڑا شوق سے میں نے انٹرویو سنتا ہوں، آگے شیئر بھی کرتا ہوں، اور اس سے بھی میں بہت سی موٹیویشن حاصل کرتا ہوں اور اس سے بہت لرن کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ جو بھی آپ کوشچن کرتے ہیں پہلے اسکول کو آپ چیک کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کوشچن کرتے ہیں. اور یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی روشن پاکستان میں، کیونکہ تعلیم سے ہی ملک روشن ہوگا. صحیح بات. اور تعلیم جتنی ہماری زیادہ لٹریسی ریٹ ہوگا اتنے کو ہماری مہذب اور باشعور ہوگی. آج ہمارا ملک دنیا سے پیچھے ہے اس کی وجہ سے کہ ہمارے یہاں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. ویسے ہماری آرٹس کی ایجوکیشن ہے جو کسی ویلیو کی نہیں ہے. آج ہمارے بچے بورڈ میں اتنے نمبر لے رہے ہیں لیکن کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہو رہا. کی سب بات رپورٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارا غیر مبادلہ کے ڈالر کے دباؤ میں رہتے ہیں، اور ہم ڈیولپنگ کنٹری اس وقت رہے گی جب تک ہم ہماری اپنی فیکٹریاں ہماری ضروریات کی چیزیں پیدا کرنے شروع نہیں کر دیں گی، اور ہماری اتنی امپورٹ جب کم ہوگی پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا. اچھا سر، آخر میں جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کا پیغام؟ میرا یہ پیغام ہے کہ خاص طور پہ اساتذہ اکرام کو، کیونکہ میرا شعبہ تعلیم ہے، کہ وہ دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد جو ہے وہ ایک ماڈل ہوتا ہے بچوں کے لیے. اگر وہ بارش ہے، وہ نمازی ہے، تو اس کو دیکھ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، اچھے اخلاق آئیں گے. آج ہمارے ہاں جو کو ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ وہاں پہ شرم و حیا کی دھجکیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور میں کہوں گا کہ جس تعلیم کے اندر حیا نہیں ہے، جس تعلیم کے اندر پردہ نہیں ہے، جس تعلیم کے اندر دیانتداری نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ وقت کا ضیاع ہے. اس سے قومیں بنیں گی نہیں، قومیں بلکہ برباد ہوں گی. تو آپ یہ میرا پیغام ہے کہ اساتذہ کرام سنت پہ عمل کریں، دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تربیت بھی کریں، کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیکار ہے. ناظرین، آپ نے محترم رانا عبدالقیوم جویا صاحب کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.